बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम क्रिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। ट्रंप ने एक ऐसी बात कर दी कि जिससे शायद वक्ती तौर पे पाकिस्तान जो है वो रिलीफ फील कर रहा है। अब मैं टैरिफ की बात कर रहा हूँ। 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, और मोदी जो है वो डे बाय डे जो उसने एडवेंचर किया था पाकिस्तान के साथ, जंग शुरू की थी, उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। अब कब तक हिंदुस्तान मोदी की गलतियों का खमियाजा भुगतेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से ट्रंप डे बाय डे बता रहे हैं कि मैंने मोदी की रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरे कहने पे मोदी ने जो है वो जंग बंदी की और मेरे अपना सालसी का मैंने किरदार अदा करने के लिए कहा, जिसका मोदी से अपोजिशन वाले जवाब मांगते रहे और मोदी जवाब देने के काबिल नहीं थे। ना वो इस पे ना कह रहे हैं ना हाँ कह रहे हैं। जिस तरह से राफेल तैयारों का मामला था, उसमें भी ट्रंप ने वाज़े तौर पे खुल के कह दिया। और पाकिस्तान जो है वो डे बाय डे इंटरनेशनली इंप्रूव कर रहा है। जो हमारी वजारत खारजा के मामलात हैं, जो खारजा अमूर हैं, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, उस पर हमने देखा अमेरिका का असर भी कह सकते हैं या हमारी फ़ौज की बहादुरी भी कह सकते हैं। और कौम और फ़ौज जिस तरह से मिलके इंडिया की जंग का, जो मुसल्लत करदा जंग का जवाब दिया, उसकी वजह भी कह सकते हैं। और फिर हमारी जो कैपेबिलिटी है दिफा की, उसको भी पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ किया गया। ये एक बहुत अहम बात है। और फिर ट्रंप का ये कहना मशरक़ वस्ता के ममालिक को कि इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन अमन की ज़मानत जो है वो इसराइल को तस्लीम करना है। अब मशरक़ वस्ता के ममालिक क्या करते हैं ये एक अलहदा बहस है, लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है ज़ाती तौर पे कि जिस तरह से हमास डटी हुई है, जिस तरह से फ़लस्तीनी जो है उन्होंने किरदार अदा किया है, आज तक बच्चे भी कुर्बान कर रहे हैं और वहाँ करबला बपा है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना सेहत के मामलात हैं, फिर भी वो अपना डट के खड़े हैं अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए। तो मैं समझता हूँ हमें होश के नाखुन लेने चाहिए, समेत मशरक़ वस्ता के ममालिक के। वो फैसला होना चाहिए जो फ़लस्तीनी अवाम का फैसला है मेरे ख्याल के मुताबिक। अब आगे बात करेंगे तो मेरे मेहमान गिरामी बताएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त, और 14 अगस्त पे भी उन्होंने एहतजाज अनाउंस कर दिया, लेकिन उनका जो है डे बाय डे उनकी सीटें कम होती जा रही हैं, लोग नाहल हो रहे हैं, 9 मई की सज़ाएँ हो रही हैं। इन पे आज मैं बात करूँगा। मेरे साथ आज मेरे मेहमान गिरामी, तारुफ करवाता चलूँ। मेरे आज के पहले मेहमान जनाब मुबीन काजी साहब, पेशे से कानूनदान हैं और आज हमने इनको मदऊ किया है और तज़िया करवाएंगे इंटरनेशनली और पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात हैं, सियासी और मारूजी हालात। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे देरीना दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, खालिद कयूम साहब, जाना पहचाना नाम। बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। आगाज़ करते हैं खालिद कयूम साहब से प्रोग्राम का। खालिद कयूम साहब, आपने देखा होगा कल से इस पे बहस जारी है। ट्रंप जो है वो बड़ा नरम खू हो गए हैं पाकिस्तान के हवाले से। वो बड़ी तड़के वाली और तुर्श बातें किया करते थे कभी वो पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन अब उनके लहजे में पाकिस्तानियों के लिए नरमी और इंडियंस के लिए जो है वो सख्ती नज़र आ रही है। और वो एक आध ऐसा इंकशाफ कर देते हैं कि मोदी की गवर्नमेंट जो है उस पर लर्जा तारी हो जाता है। ज़रा इस पर बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे रीजन के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से जो सफारती पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें हमें एक बड़ा शिफ्ट जो है वो नज़र आता है। और जिस तरह भारत जो है वो एक स्ट्रेटजिक पार्टनर था अमेरिका का, और उसके फ़वाइद जो हैं वो दफाई लिहाज से भी, सफारती लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी माजी में भारत ने हासिल किए। लेकिन अब उन्हें ख़ास तौर पर जो पाक भारत जंग हुई, जिसमें बड़ी ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत को, इस जंग में शिकस्त के बाद जब इस खित्ते के अंदर अमेरिका का जो किरदार और रोल है उसमें शिफ्ट आया, तो उससे बड़ी रसवाई का सामना भारत को करना पड़ रहा है।
اور خاص طور پر جن کی دوستی تھی، دوستی کا دعویٰ کرتے تھے نریندر مودی، اس دوستی کا بھی جو ہے وہ دم خم جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب نریندر مودی جو ہیں وہ شدید بھارت کے اندر بھی دباؤ میں ہیں، اور بھارتی حکومت بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے انہیں نہ صرف اس خطے کے اندر جو ہے وہ بھارت کو دفاعی محاذ پر پاکستان نے شکست دی، بلکہ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ مودی کا جو دوستی کا دعویٰ تھا ٹرمپ کے ساتھ، ٹرمپ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، اور خاص طور پر جو سب سے بڑا حملہ کیا ہے یہ جو ٹیرف کے معاملے پر حملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت پر سب سے بڑا اور خطرناک جو ہے معاشی حملہ ہے۔ اور دیکھیے کہ بھارت کی جو امریکہ کو ایکسپورٹ ہے وہ 77 ارب ڈالر مالیت کی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے، اور اس میں ایک گروتھ کا جو ٹرینڈ ہے وہ چل رہا ہے۔ اور چند ماہ پہلے اپریل کے مہینے میں جو بھارت نے امریکہ کو ایکسپورٹ کی، صرف ایک ماہ میں 10 ارب ڈالر کی جو برآمدات تھی وہ امریکہ کو تھی بھارت کی۔ تو اس ٹیرف سے، ٹرمپ ٹیرف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اب پہلے 25% تھا، اور 25% کے بعد اب جو ہے وہ 50% جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو معیشت ہے، خاص طور پر ان کی جو ایکسپورٹس ہیں، ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، کیونکہ اب جتنا بڑا ٹیرف بھارت پر، بھارتی برآمدات پر وہاں امریکہ میں لگ چکا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو برآمدات کا، بھارتی برآمدات کا عمل ہے وہ مکمل طور پر معطل ہو کر رہ جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ اپنا قائد صاحب مجھے بتائیے کہ یہ کسی معاملے میں بارگیننگ چپ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فار ایور فیصلہ کر لیا ہے ٹرمپ نے؟ کیونکہ ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ میں ناقابل اعتبار تو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ وہ کسی بھی وقت یو ٹرن ماسٹر ہیں، ہمارے عمران خان کی طرح، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی یو ٹرن مار سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے، یہ گڈی گڈی پاکستان کے ساتھ، اس میں کیا امریکہ، کیونکہ میں نے امریکن کہاوت یہ ہے کہ فری لنچ والا کوئی وہاں پہ معاملہ نہیں ہے، اور اب یہ فری لنچ کی جو گردان ہے یہ پاکستان کو کہاں کھڑا کر رہی ہے؟ اور جو انہوں نے اگلی بات کی ہے، اپنا مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ایک پیغام دیا ہے امن قائم کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور ہماری رائے یہ ہے کہ فلسطینیوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ آپ ذرا بتائیے اس کے اوپر۔ دیکھیں، امریکہ کی پالیسیز کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی فورن پالیسی اور ڈپلومیٹک پالیسیز کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں۔ اس امریکن پالیسی کے دو بنیادی اصول ہیں اس کی فورن پالیسی کے۔ ایک، دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز، دیر آر نو پرماننٹ فوز، کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہے، کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہے۔ سیکنڈ، دیر آر نو فری لنچز ان یو ایس، جیسے آپ نے کہا۔ تو ان دونوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو امریکہ کی پالیسی میں اس کا اپنا مفاد امپورٹنٹ ہے، اس کو کسی اور ملک کے مفاد کی اس کو امپورٹنس نہیں ہے، اور ہونی بھی ہر ملک کو یہ چاہیے کہ اس کا اپنا قومی مفاد دیکھنا چاہیے۔ اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے وہ نظر آ رہا ہے امریکہ کو کہ وہ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ جی، اس میں ہمیں ایک اور بھی چیز دیکھنی ہے، ہمیں محتاط بھی رہنا ہے کہ کیا یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی سبز باغ دکھا کر، لالچ دکھا کر کسی بڑے گڑھے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دوسرا، لیکن ہمیں ہر صورت میں امریکہ ایک سپر پاور ہے، ہمیں اس چیز کو ایکنالج کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں اس کو انگیج رکھنا پڑے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر اس وقت اس کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں اس ضرورت کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اس ضرورت سے ہمارا قومی مفاد میں ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے پاکستان کو۔ تو اس چیز کو اس وقت وقتی طور پر انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو 25% ٹیرف لگا، ہم پر 19% ٹیرف لگا، اب ان کو 25% ایک ایڈیشنل ہے، ابھی لگا نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لگے گا اگر آپ نے کمپلائنس نہیں کی، ابھی اس پہ نیگوسیشنز کے لیے نہیں، وہ کل ہو گیا، اس کو فائنل کر دیا انہوں نے۔ ان چیزوں کو
امریکہ یوز کر رہا ہے ایز اے بارگیننگ چپ، ایز اپنی جس کو کہتے ہیں آرم ٹوسٹنگ کے ذریعے اپنی فیور میں کچھ ڈیسیژن لینے. اچھا ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ پاکستان کو خوش کر رہا ہو؟ دیکھیں پاکستان کو خوش کرنے والی کیونکہ وہ کیا حاصل کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں نا اس کے مفادات انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چائنا کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اپنے کارڈ بہت اچھے طریقے سے کھیلے ہیں، اور پاکستان کو یو ایس پریزیڈنٹ کے پاس چونکہ بہت زیادہ اختیارات ہیں تو اس کے مزاج کے مطابق موو کرنا چاہیے. لگ رہا ہے کہ ہم ابھی تک اس کے مزاج کے مطابق جا رہے ہیں. دیکھیں کہ ہم اس سے کنفرنٹیشن، ذرا سی مودی صاحب نے ان کی مرضی کے خلاف کام کیا تو پورا مودی صاحب کا تو چھوڑیں، پورے انڈیا کا کیا حشر کیا. تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم تو ویسے ہی بہت نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں امریکہ کو اوفینڈ نہیں کرنا، ہمیں اپنے بین الاقوامی امور کے اندر تعلقات میں بیلنس رکھنا ہے. یہاں ہمیں بھی یہی پالیسی رکھنی ہے کہ کچھ ہمارے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں، ان کے علاوہ باقی ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز، دیر آر نو پرماننٹ. خالد قیوم صاحب، یہ جو دوستی ہے امریکہ کے ساتھ اس کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رجیم ہے اس وقت، جس طرح ہمارے جو فیلڈ مارشل وہاں گئے، جس طرح سے انہوں نے پروٹوکول دیا، جس طرح سے آؤٹ آف دا وے جا کے، یہ انڈین پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں اپوزیشن لیڈر بھی یہ رونا رو رہا ہے، ان کے وزراء بھی یہ رونا رو رہے ہیں کہ ٹرمپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے امپورٹنس دی. اور یہ جو امپورٹنس ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت، پاکستان میں امن عامہ کی صورتحال اور پاکستان کی سالمیت پہ کیا اثر انداز ہونے جا رہی ہے، اسرائیل کی طرف میں بعد میں جا رہا ہوں. دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا جو دورہ امریکہ تھا، اور خاص طور پر وائٹ ہاؤس میں جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی بے پناہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر وہاں عزت ہوئی، بین الاقوامی سطح پر عزت افزائی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو رول ہے نہ صرف اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر، بلکہ مشرق وسطیٰ اور دیگر سطح پر بھی جو ہے وہ پاکستان کا رول جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں جو حالیہ امن پیدا ہوا ہے، اس میں بھی پاکستان کا ایک کردار جو ہے وہ سامنے آیا، اور امریکی انتظامیہ نے اس معاملے پر بھی پاکستان کے ساتھ مشاورت کی. اور اس میں جو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ امریکہ ہمیشہ اپنا مفاد جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو ٹرمپ ٹیرف کا معاملہ ہے، یہ صرف پاکستان اور انڈیا پر اس کا نفاذ نہیں کیا گیا، یہ دنیا کے 60 سے زائد ایسے ممالک جن کے ساتھ امریکہ کی تجارت جو ہے وہ امریکہ کی فیور میں نہیں ہے، وہاں پر دوسرے جو ممالک ہیں، انڈیا، چائنا یا دوسرے جو ممالک ہیں ان کی فیور میں ہے. جو ان کا جو تجارتی توازن جس کو ہم کہتے ہیں، اس توازن کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے یہ دنیا بھر میں جو ہے ایک پالیسی کے تحت ان پر ٹیرف جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے. جس ملک کے ساتھ جتنا زیادہ جو ہے وہ گیپ ہے ان کا، اسی کے برابر جو ہے وہ ٹیرف کیا گیا ہے. اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اس حوالے سے بھی فائدہ ہے، اور ہماری ضرورت تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے معاشی معاملہ طے ہوں، کیونکہ ہماری سب سے بڑا جو ٹریڈ پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے. اور ہماری سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے 6 ارب ڈالر کی، وہ امریکہ کے ساتھ ہے. اور ہم کسی صورت جو ہے اس حوالے سے جو معاملات ہیں ان کی خرابی کو برداشت نہیں کر سکتے. اچھا یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل یہ سیل فون ہے، ہم اگر بناتے ہیں اس کو، ہم اگر بنا کے دیتے ہیں تو 19% اس کے اوپر ان کا ہے ٹیرف. تو یہ اگر 100 کا ہم بناتے ہیں تو 19 روپے وہ ڈال لیں، 119 کا ہو گیا. اگر یہی سیل فون وہ بنا کے دیتا ہے انڈیا تو وہ 150 کا ہو گیا. اسی طرح سر، تو مارکیٹ تو آپ کو دے دی اپنا امریکہ نے، تو ہمیں تو فوراً فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امریکہ کی پالیسی ہے، خاص طور پر ٹیرف پالیسی جو ہے انڈیا کے حوالے سے، اس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کسی حد تک پاکستان نے اچھے مذاکرات کے ذریعے کچھ بینیفٹس جو ہیں وہ لیے ہیں، اور خاص طور پر جن شعبوں کے اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان بین الاقوامی سطح پر، خاص طور پر امریکہ کے اندر جن پروڈکٹس پر مقابلے کا سامنا ہے، وہاں پر ان اشیاء کی برآمدات کے معاملے پر بھی جو ہے وہ بینیفٹ اٹھانا چاہیے. اور یہ جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان یقیناً فائدہ اٹھائے گا. انڈیا کی تو اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آج انڈین سٹاک مارکیٹ جو ہے بیٹھ چکی، وہ جو ہے وہ اس کی حالت بہت خطرناک حد تک وہ گر چکی ہے. 0.6% جو ہے یہ بڑا اس میں جو ہے انڈین سٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے، اور وہاں کا جو سرمایہ کار ہے وہ خوفزدہ ہے، وہاں کا جو تاجر ہے، وہاں کا جو بزنس مین ہے، اور جو بڑی انڈسٹری اور بڑی ایکسپورٹ جس انڈسٹری کی وہاں پر جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہی ہے، ان کو تو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا لگتا ایسے ہے. مبین قاضی صاحب، جو خالد قیوم صاحب نے جس طرح سے کیا ہے، جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا گیا، یہ جملہ صحیح ہوگا، اور اس میں ہندوستان کا بھی ہاتھ تھا، اس میں اس موصوف جو صاحب ہیں جن کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں ان کا بھی ہاتھ تھا. پاکستان کے اوپر چند پابندیاں، پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس کو، اور بجلی آئی پی پیز کے ذریعے مہنگا ہونا، کچھ ہماری غلطیاں تھیں، اور انڈیا کو موقع ملتا چلا جا رہا تھا. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب اس خطے میں پاکستان کو اوپر لانے کے لیے یا بیلنس کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کا پچھلے کویشچن میں وہ فلسطین والا ایشو رہ گیا، وہ میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. ضرور، اس کو بھی ہم اس سے پہلے میں آپ کو اس کا بریفلی ایکسپریس کر دوں کہ دیکھیں، پاکستان اور انڈیا کے ٹیرف سے شاید پاکستان کو خاص فائدہ نہ ہو، اس لیے کہ ہماری جو ہے کمپٹیٹو کوئی پروڈکٹس نہیں ہے جو ٹریڈ کے اندر ہم ایک دوسرے میں کسی میں مد مقابل ہوں. ہماری اجناس تو ہے نا، ہماری لمیٹڈ ایکسپورٹس ہیں، ٹیکسٹائلز ہیں، اور تھوڑی بہت کچھ اجناس ہیں. انڈیا کی ڈھیر ساری پروڈکٹس ہیں، انڈیا کو افیکٹ ہوگا اس کے ذریعے، اور اس کو ریسپریکیٹ کرنا پڑے گا کہ اس نے اگر امریکن پروڈکٹس کے اوپر، ایشو یہ ہے کہ آپ نے امریکن پروڈکٹس کے اوپر آپ نے زیادہ ٹیکسیشن کی ہے، تو آپ کو الٹیمیٹلی اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بیلنس کرنا پڑے گا کہ آپ کو امریکن پروڈکٹس پہ بھی اپنی ڈیوٹیز کم کرنی پڑیں گی تاکہ وہ ایکول فوٹنگز پر آئیں. یہی ان کا پرپز ہے کہ ان کی پروڈکٹس کے اوپر ٹیکسیشن زیادہ لگائی جاتی ہے اور وہ اپنے ملک میں دوسرے ممالک کو انسینٹیو دے رہے ہیں. یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہوگا. جہاں تک آپ نے فلسطین والی بات کی تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہیے کہ اگر تو فلسطینی ریاست کے قیام کو منسلک کر دیا جائے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنے کے ساتھ، کہ بیک وقت کہ فلسطین کی ریاست بھی قائم کر دی جائے تو بیک وقت دونوں کو تسلیم کیا جائے، اس شرائط میں تو میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا. اور دوسرے حالات میں اگر پاکستان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اپنی فائنینشیل سچویشن کی وجہ سے یا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے کہ اس کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا ہے اسرائیل کو، تو پھر میں اس صورت میں یہ کہوں گا کہ پھر وہ اس کو کسی اور کنٹری کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایسا ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے، پھر اس کو خود ڈیسیجن لینا چاہیے تاکہ جہاں اگر ہمیں اس کے کچھ بیک بینیفٹس ہوں گے تو اگر کچھ اس کے بینیفٹس ہیں تو ڈائریکٹلی پاکستان کو ملے. یہ نہ ہو کسی خلیجی ملک کے ہم بیس بنائیں کہ جی وہ مانے گا تو ہم بھی کر لیں گے، تو پھر اگر ان کسی اور ملک کے کہنے پہ ہم نے ایسا کام کیا تو بینیفٹ اس کو ہوگا، گالیاں ہمارے حصے میں آئیں گی. جی خالد قیوم صاحب، میں سوال آپ کی طرف ایک چھوڑ کے بریک پہ جاؤں گا، اس کا جواب آپ دیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں کسی کے کہنے پہ یہ کام کرنا چاہیے جس کی طرف مبین قاضی صاحب نے اشارہ کیا، یا پھر ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے پوری دنیا کے سامنے اقوام متحدہ میں بھی کہ جو فلسطینیوں کا فیصلہ ہوگا وہی پاکستانیوں کا فیصلہ ہوگا؟ بریک پہ جا رہا ہوں اور اس کے بعد خالد قیوم صاحب اس کا جواب دیں گے. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. میرے مہمان گرامی موجود اور جناب خالد قیوم صاحب جواب دیں گے. سوال میں نے ان کی طرف جو بھیجا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ
اس وقت کی جو سچویشن ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے۔ جی خالد صاحب۔ اچھا دیکھیے، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے فلسطین کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے ہماری پالیسی کے حوالے سے، تو یہ وہی پالیسی ہے پاکستان کی جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک فلسطین کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں، دونوں کے بارے میں پاکستان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کی مرضی سے حل ہونا چاہیے، اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ فلسطینیوں کی رائے کے مطابق اور سوچ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کا اس پالیسی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی یہی پالیسی تھی فلسطین کے بارے میں، تو اس سے جو انحراف ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا، ممکن بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان اب تک اپنی اسی پالیسی کے مطابق چل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں، آپ UN میں دیکھیں، آپ OIC میں دیکھیں، آپ ایران اسرائیل جنگ میں دیکھیں، تو پاکستان نے اپنے موقف سے فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ معاملے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان نے کھل کر ڈٹ کر جو ہے وہ ایران کا ساتھ دیا، ایران کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اور اس حوالے سے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل نے کس طرح بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں ان کا ساتھ دیا، اور کشمیر کے اندر بھی جو غزہ کا ماڈل ہے، وہ ظلم و ستم کا جو ماڈل ہے، اس کو جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کی، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جس میں جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ جو بات پہلے ہوئی ہے کہ فلسطین کی ریاست جو ہے اس کا جو قیام ہے، اس کی جو تشکیل ہے، وہ سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ آگے کہیں بڑھ سکتی ہے۔ اور یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کی ایک اپنی پالیسی ہے، پاکستان کو اپنی پالیسی کے مطابق اپنے مفاد میں فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی تو ویسے یہ سٹیج نہیں آئی مبین قاضی صاحب، یعنی سب سے پہلے جو ہے فلسطینیوں کی رائے، فلسطین کا قیام، فلسطین میں امن، وہاں کا انفراسٹرکچر، اور اس کے بعد کوئی اور بات، یہ کہنا ہے خالد قیوم صاحب۔ یہ دیکھیں، جب آپ ریاست کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی اسرائیل آپ کو یہ تو نہیں کرے گا کہ وہ آپ کی ایک بات مان لے اور دوسری بات اپنے انٹرسٹ کو بھول جائے، اور میرے خیال سپر پاورز بھی اور جتنی بھی کنٹریز ہیں کوئی بھی اس چیز پر نہیں آئے گا کہ پہلے صرف فلسطینی ریاست کو مانا جائے اور اس کو ریکگنیشن نہ دی جائے۔ تو میرے خیال فلسطین کے حق میں بھی یہ سب سے بہتر ہوگا، یہ عالمی امن کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ تمام ممالک یہ شرط رکھیں کہ دونوں ریکگنیشن، دونوں سٹیٹس کا قیام، اگر فلسطینی ریاست کا قیام ہوتا ہے اس کو اسرائیل کی ریکگنیشن کے ساتھ منسلک کیا جائے، لنک کیا جائے، کہ اگر فلسطین کی ریاست قائم ہوتی ہے تو تسلیم کیا جائے گا اس کو، اور اس کا آٹومیٹکلی فائدہ ہوگا۔ جب آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب ایک سٹیٹ کی ریکگنیشن ہوتی ہے، فلسطین کی جو اتھارٹی ہے، اس کو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، اس وقت سٹیٹ نہیں ہے، تو جب پیلسٹینین سٹیٹ بن جائے گی تو پھر اس ملک کے اپنے حالات، وہ چیز، اپنا نظام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اپنی فوج رکھ سکتی ہے، اس کو انٹرنیشنل فنڈنگ ملتی ہے، وہ پھر وہ سٹیٹ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم جو چیز ہے اس کے اندر، وہ اس کی ایز اے سوورن سٹیٹ ریکگنیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، تمام کنٹریز کی طرف سے۔ تو میرے خیال اگر وہ پرپز وہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز جو ہے مانے نہیں ہے کہ آپ پھر اسرائیل کو اس کے ساتھ لنک کر کے تسلیم نہ کیا جائے، یعنی کوئی امر مانے نہیں ہے، کوئی امر مانے نہیں ہے۔ تو اصل میں فلسطین کا بھی تو یہی مطالبہ ہے، ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جن کی ریاست تسلیم کیا جائے۔ ادھر بھی کچھ فورسز ایسی ہیں جن کی بقا ایک کنٹینیوس تسلسل، ایک یہ جنگ سے جن کو کچھ فائدہ ہوتا ہوگا، اور ان کو بھی جس طرح ہر ملک کے اندر کچھ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں کہ شاید ریاست بننے سے ان کو نقصان ہو، تو اس میں ہمیں فلسطینی ریاست کے ساتھ کھڑا ہو کے فلسطین کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا کیس پلیڈ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہو بھی رہا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا میں آؤں گا پاکستان کے جو سیاسی و معروضی حالات ہیں اس وقت۔
ہم نے دیکھا کہ جی ہم بات صرف ناظرین یہ کر رہے ہیں ٹرمپ کا جو امریکہ کی طرف سے ٹیرف اس کی بات ہم کر رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک کے حوالے سے ہو، پاکستان کے مفاد کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنا ضروری ہے؟ ہم بیرونی معاملات کے ساتھ کیسے منسلک کر سکتے ہیں پاکستان کے اندرونی داخلہ پالیسی کو؟ وہ اس طرح ہے کہ اگر داخلہ امور آپ کے مضبوط ہوں گے تو انٹرنیشنلی آپ کو پذیرائی ملے گی۔ تو اس وقت ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ احتجاج کے دھارے میں بہتی چلی جا رہی ہے، اس کا لیڈر اندر ہے، اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کبھی بھی ان کو جب موقع ملتا ہے، جیسے اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے KPK میں، اور وہاں پہ انتہا پسندی شروع، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کا مفاد کس میں ہے، وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا لچ تلنا، اس وقت یہ معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں کام ہی نہیں اپوزیشن کا کہ اس کے اندر کوئی دخل اندازی کرے، یہ پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا، وہ اپنا اس کا نوٹیفیکیشن کرے۔ یہ جس طرح سے پہلی دفعہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اپوزیشن لیڈر نے مخالفت کی، اب بھی اسی طرح کا رویہ ہے۔ 5 اگست کو احتجاج، پھر 14 اگست یوم آزادی ہے، اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش۔ تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کو تو مبرہ ہو کے پارٹی افیلیشن سے پاکستان کا جھنڈا اٹھانا چاہیے۔ خالد قیوم صاحب، اب مجھے بتائیں یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات خلفشار کا شکار رہیں اور آپ بیرونی ٹیرف کا فائدہ اٹھا لیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ احتجاج جو ہے یہ ایک دائرے میں رہ کر جو ہے اس میں ہونا چاہیے، اور یہ ایسا احتجاج بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے جو ہے انتشار پیدا ہو، شہریوں کی جو پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے، وہ متاثر ہو، جیسا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس واقعے نے میں سمجھتا ہوں کہ PTI کا جو احتجاج کا راستہ ہے اس کو متاثر کیا ہے، اس کو کمزور کیا ہے، اور اس PTI اس معاملے میں، احتجاج کے معاملے میں اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ PTI یہ دعویٰ کرے اور یہ ان کا مطالبہ ہو کہ ہمیں سازگار احتجاج کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے تو ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ماضی میں کیا PTI نے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس کو سازگار احتجاج کا ماحول دیا تھا؟ اور کیا پیپلز پارٹی نے 11 سال ضیاء الحق کی آمریت کا مقابلہ کیا، سامنا کیا، تو ان کے دور میں اس وقت جو ہے کیا احتجاج کے لیے ان کو سازگار ماحول دیا گیا تھا؟ کیا پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دوسری اپوزیشن کی جماعتوں کو احتجاج کا سازگار ماحول دیا گیا تھا؟ یہ ماحول دیا نہیں جاتا، یہ ماحول اور فضا بنائی جاتی ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو صورتحال ہے اس وقت جو احتجاج ہوا ہے 5 اگست کو، آپ دیکھیے کہ اس میں اتنی بڑی ناکامی کہ لاہور، اسی لاہور شہر کے اندر جو ہے جو جس کو لاہور کو اور پنجاب کو سیاست کا دل کہا جاتا ہے، وہاں پر ہی PTI کی جو ہے جماعت کی بنیاد رکھی گئی، ٹھیک، اور جہاں پر ہی بانی PTI کی رہائش گاہ بھی ہے، اور اس کے باوجود لاہور کی سڑکیں ان کے احتجاج کا انتظار کرتی رہیں، اور پورے لاہور سے کوئی شخص احتجاج کے لیے نہیں نکل سکا، بلکہ سیالکوٹ سے ایک خاتون ریحانہ ڈار جو ہے وہ تو سیالکوٹ سے سفر کر کے طے کر کے احتجاج کے لیے لاہور پہنچ جاتی ہیں۔ تو بھائی آپ یہاں لاہور سے کیوں نہیں نکل سکے؟ جب تک آپ لاہور سے نہیں نکلیں گے، آپ پنجاب سے نہیں نکلیں گے، تو اس وقت تک آپ کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تمام تحریکیں جو آج تک پاکستان میں کامیاب ہوئی ہیں ان کا مرکز لاہور رہا ہے، خواہ MRD کی تحریک ہو۔ MRD کے بھی نتائج ملے تھے کہ جو 85 کے
आम इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए थे, उस MRD की तहरीक के दबाव के नतीजे में हुए थे। और अदलिया बहाली तहरीक जो है उसका आगाज कहाँ से हुआ था? उसका आगाज भी लाहौर से हुआ था, और उस तहरीक ने भी जो है वो नताइज हासिल किए। और इससे पहले आप क़याम पाकिस्तान से पहले भी चले जाएं तो करारदाद पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो कहाँ रखी गई थी? इसी शहर लाहौर में रखी गई थी। और यहाँ से उठने वाली तहरीकें जो हैं वो कामयाब हुआ करती हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ 2 साल से लाहौर और पंजाब से PTI के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकले। बिल्कुल ठीक। अच्छा काजी साहब, अब PTI के लोग बाहर नहीं निकले, क्या उनको थका दिया गया है बार बार तारीखें देकर? क्या उनसे कानून शिकनी करवा के, आइन शिकनी करवा के, और जिस तरह से 9 मई का वाकया जो है वो करवा दिया, क्या अपने वर्कर की तजलील नहीं करवा दी इस पार्टी ने? और फिर जिसको चाहते हैं ये निकाल देते हैं, जैसे शेर अफजल मरवत को, उसको बेवफाई का ताना दे देते हैं, उसको एजेंट का ताना देते हैं, और जब चाहते हैं वो वापस बुला लेते हैं। तो अब भी जो ऑपरेशन होने जा रहा है KPK में, उसके आगे एक दीवार बन के खड़े हो रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, और फिर उनको शायद मैसेज भी मिल गया है कि या रिज़ाइन कर दें और इसी चक्कर में, और या आगे खड़े हो जाएं। देखिए, आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि अगर पैगाम चीफ मिनिस्टर KPK को मिल सकता है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब में और लाहौर में लोग निकले? हाँ। इस किस्म के हालात पहले कभी भी नहीं, और ये किसने पैदा किए? देखिए ना, और इस किस्म के हालात में कोई भी पार्टी नहीं निकल सकती। आपको ये देखना है कि जो कुछ आप एक पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख उठाइए। पाकिस्तान में जब भी हमारी पाकिस्तान की सियासी जमातें, कोई सियासी जमात भी है, जब भी वो अपोजिशन में होती है तो उसको जमहूरियत, इंसानी हकूक, उनके वो नारे बुलंद करती है। वो हर दौर में हर सियासी जमात लॉन्ग मार्च लेके निकली है और सड़कों पे आई है, सड़कों में तोड़ फोड़ भी की है, ये सब जमातों ने किया है। चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कैसे करना है। क्या हम इस चीज़ के मुतमिल हो सकते हैं कि आइंदा भी यही चीज़ जारी रहे? उसके लिए अब ज़रूरी है कि हमें एक डिफरेंट एंगल से सोचना होगा, और इन तमाम मसाइल का हल मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं। मैं बिल्कुल कायल हूं इस चीज़ के ऊपर कि ये एक बड़ी ब्रॉडर न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर एक ये नई नेशनल रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करके, और एक नेशनल रिकंसिलिएशन के बगैर नहीं हो सकता। जो कुछ आप मुल्क में चाह रहे हैं, जो कुछ अपॉर्चुनिटीज इस वक्त आपको बैनुल अक़वामी माहौल में अवेलेबल हैं, वो आप ये समझें कि आप सियासी जमातों को दबा के कर लेंगे तो नहीं लेंगे कर सकते। आपको इसलिए ज़रूरी है इस वक्त तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें और एक नेशनल रिकंसिलिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। जब तक पाकिस्तान में नेशनल रिकंसिलिएशन नहीं होती और उस नेशनल रिकंसिलिएशन की रोशनी में नई आईनी तरमीम नहीं होती, एक नया इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कायम नहीं होता, और एक फिलहाल को टेक्नोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स के जरिए इन चीज़ों को ठीक करके जो है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के जरिए जो है एक शफाफ इलेक्शन नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान इस जो माहौल इंटरनेशनल बना है इसको ना कैश कर सकेगा, ना इसके फायदे कर सकेगा, ना पाकिस्तान की इस्लाह हो सकेगी। इसमें हमें सियासी जमातों को भी अपनी इस्लाह करनी है, हमारे इदारों को भी अपनी इस्लाह करनी है, हमारे मीडिया को भी अपनी इस्लाह करनी है, हमारी वकला और अदालतों को भी अपनी इस्लाह करनी है। सबको इस्लाह की जरूरत है। सब कोई एक भी अपनी असल आईनी पोजीशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। तो जब ऐसा माहौल हो तो आपको एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें माजी को माफ करके मुस्तकबिल की तरफ अपना माजी को माफ करके अपना हाल दुरुस्त किया जाए और एक ताबनाक मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। ऐसे लेकिन खालिद क़य्यूम साहब, ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की है या पुरअमन एहतजाज करने वालों की भी ये जिम्मेदारी है? और अगर हम ये देखें कि इस वक्त PTI पे दर पे नुकसान उठा रही है, 9 मई के हवाले से जो सजाएं हुई, उसके बाद 3 अपना ओहदे जो हैं वो खाली पाए गए हैं, पंजाब के अपोजिशन लीडर का, और फिर मरकज़ में फिर जो बुनियादी कमेटियां हैं उसमें से भी जो है वो 3 ओहदों से फारग हो गई है PTI। तो मुझे बताएं कि मज़ीद नुकसानात हो रहे हैं, KPK में भी अभी सजाएं होनी हैं, तो ये अंजाम क्या होगा अगर ये लोग अपनी कल सीधी ना करें? क्योंकि इनको 3 दफ़ा तो मौका दिया है। मैंने खुद एक DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग पे मैं गया हुआ था, उन्होंने बार बार कहा कि
اپنا 9 مئی کے اقتدام کی معافی مانگ لیں لیڈر تو اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ کیوں نہیں کر رہے, معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ دیکھیے ایک تو پی ٹی آئی کو اپنی تحریک کی کامیابی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک کا ایجنڈا جو ہے وہ پیش کرنا ہوگا, اور جو قاضی صاحب نے باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایجنڈا جو ہے پی ٹی آئی کو بنا لینا چاہیے. آئین اور قانون کی بات کرنی چاہیے, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی بات کرنی چاہیے, اور ملک کے اندر ایک فیئر سسٹم جو ہے اس کی بات کرنی چاہیے. تو اس وقت تک پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے اس میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک, بانی پی ٹی آئی کی رہائی کوئی ایجنڈا نہیں ہے, نہ تو اس ایجنڈے کی بنیاد پر, رہائی کی بنیاد پر دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں گی. دیکھیے کہ یہی کوشش پہلے آپ نے کی کہ مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی, ان کے کندھوں پر تحریک چلانے کی کوشش کی بیٹھ کر, لیکن اس میں آپ کو ناکامی اس لیے ہوئی کہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا. آپ کے پاس ایجنڈا جو ہے وہ ایم آر ڈی کی تحریک جیسا ہونا چاہیے, بحالی جمہوریت کا جیسے ایجنڈا تھا, جیسے اے آر ڈی کا ایجنڈا تھا, 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اس طرح ہر اچھا مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو اقدامات ہیں تحریک کے حوالے سے, ان کا ڈائریکٹ فائدہ موجودہ حکومت کو پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے اب جو سزاؤں کے نتیجے میں جو نہلیاں ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ضمنی انتخابات پھر ہوں گے, تو اس میں بھی پارلیمان کے اندر بھی جو ہے جو پی ٹی آئی کی قوت ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے, اور پارلیمنٹ سے باہر بھی پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہو رہی ہے. وہاں لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں, باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے جو جیل سے باہر ہے, جو وکلاء کی لیڈرشپ ہے, اب وہ بھی شاید جو ہے اب وہ ناکام ہو چکی ہے, وہ کوئی تحریک چلانے میں ناکام ہو چکی ہے, وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کا راستہ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. اور اب بھی پی ٹی آئی کے پاس میں سمجھتا ہوں جو راستہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. بالکل ٹھیک. پارلیمنٹ سے ہمیشہ اپوزیشن جماعتوں نے اپنا راستہ بنایا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 97 کی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں چھوٹی سی اپوزیشن تھی. محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ چھوٹی سی اپوزیشن لیڈر تھی, لیکن وہاں پر آپ نے دیکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا راستہ بنایا اور فروغ لغاری کو نواز شریف کے ساتھ مل کر وہاں سے جو ہے سیاسی انتقام لیا اور صدارت سے فارغ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپوزیشن کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. جب ملک میں تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی میں جو کون لا سکتا ہے؟ اپوزیشن نہیں لا سکتی. جو حکومت پہ بیٹھے ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ, نہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں, دیکھیں وہ چھوڑ دیں کہ وہ بھول جائیں کچھ دیر کے لیے کہ پاکستان میں یہ اپوزیشن پارٹی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر چیز تو کنٹرول میں ہے. اب اپوزیشن سڑکوں پہ کہیں بھی نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں ہے. تو اب آپ قدم بڑھائیے, بڑا دل کیجئے, اور ایک ریفارم ایجنڈا لائیے پورے ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے. اپوزیشن نہیں لا سکتی, برائے نام اپوزیشن رہ گئی ہے. تو یہ ذمہ داری اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس اقتدار ہے. ان کو کوئی ایکشن لینا ہے, اسٹیپ کرنا ہے, ان کو مرہم سب کے زخموں پہ رکھنا ہے, ان کو اکٹھا کرنا ہے, ان کو بلوچ لوگوں بلوچ عوام کو بھی اکٹھا کرنا ہے, ان کو پختون عوام کو بھی اکٹھا کرنا ہے, ان کو جنوبی پنجاب کے جو لوگوں کی تکالیف ہے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے, ان کو اپوزیشن کے لوگوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو کچھ ڈیلیور حکومت کرتی ہے, اپوزیشن ڈیلیور نہیں کیا کرتی. کسی بھی نظام میں اپوزیشن جو ہے وہ اصلاح نہیں لا سکتی, اصلاح وہ لاتی ہے جس کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ. بہت شکریہ محترم مبین قاضی صاحب, محترم خالد قیوم صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے, بحث کے لیے تو کافی مواد ابھی موجود تھا, ہم اس پہ بات بھی کر سکتے تھے, لیکن مجھے جو گفتگو خالد قیوم صاحب کی ہے یا مبین قاضی صاحب کی, اس سے ایک بات کی سمجھ آئی ہے کہ خصوصاً جو خالد قیوم نے بات کی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے جب کوئی بھی, خواہ مسلم لیگ نواز ہو, خواہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ تحریک انصاف ہو, اس کے ذمہ داران کی کہ وہ اپنی پارٹی کی صفیں سیدھی کریں,
पार्टी को एहतजाज करने के रवैये सिखाएं, पार्टी को रिकग्नाइज करवाएं और ये बावर करवाएं मौजूदा हालात में कि हम पुरअमन तहरीक चला सकते हैं। तो मुझे इस पे एक शेर याद आ रहा है कि फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना परदाज खामोशी से कलाम अच्छा। तो इसी पे आज का प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, फैसला आपने करना है। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।